बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं JTR मीडिया और इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रऊफ़ मोहम्मदी। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे एक मौजू गर्मा गर्म उस पर बहस चल रही है। जेहलम के मुकीम मोहम्मद अली मिर्ज़ा नामी एक शख्स ने एक हाइप क्रिएट की और मुख्तलिफ़ उलमा, अहले इल्म और हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों के हवाले से ऐसी गुफ्तगू और ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया कि जिसके ऊपर अल अमान वल हफ़ीज़ ही कहा जा सकता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इन दावों के ऊपर कराची की एक मारूफ़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कराची से रख्ते सफ़र बांधा और जेहलम की सरज़मीन पे पहुँच गए और 48 घंटे वहाँ पर मौजूद रहे और इस दौरान बार बार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को पुकारते और बुलाते रहे कि ताकि इल्मी गुफ्तगू हो जाए। लेकिन 48 घंटे गुज़रने के बावजूद मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनका सामना न कर सके। वो शख्सियत जो 48 घंटे वहाँ मौजूद रहे और बार बार मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इल्मी गुफ्तगू और डिस्कशन के लिए बुलाते रहे, मोहतरम जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे अहले इल्म इस पूरे वाक़े का पस मंज़र और इनकी जो गुफ्तगू एक तवील अरसे से चल रही है वो जानना चाह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इस पूरे वाक़े का पस मंज़र और जो इनके दरमियान गुफ्तगू हुई है और जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से तफसील जानेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि ये अज़ीम एक फ़तह आपने, गोया कि ये अहले इल्म की फ़तह है, अहले दीन की फ़तह है, एतदाल के ऊपर चलने वालों की फ़तह है कि आपने इल्मी मैदान में अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दी है आपके दावों के बावजूद। तो ये मामला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और ये हाइप क्यों इतनी ज़्यादा क्रिएट की गई, इस पे तफसील से रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो कई साल से ना यूट्यूब पे इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने एक फ़ितना फैलाया हुआ था। कई साल हो गए, मैं सुनता रहता था, लोग क्लिप भेजते रहते थे, मैं जवाब नहीं देता था क्योंकि अंदाज़ ही ठीक नहीं था। मैं ये समझता था कि इनसे कोई पढ़ा लिखा आदमी मुतासिर नहीं हो सकता इस स्टाइल से और ये लबो लहजे से। लेकिन बहरहाल हमारी कौम का एक मिजाज है, वो एक काम वो करता था कि किताबों के हवाले लोग इससे बहुत इंस्पायर होते हैं। आमी आदमी को ये भी नहीं पता होता कि ये जो तर्जुमा किया जा रहा है हदीस का, ये तर्जुमा बनता भी है कि नहीं बनता। जैसे ये जो हज़रत मुआविया के बारे में इल्ज़ामात लगाता है ना कि वो बरसरे मिंबर हज़रत अली को माज़अल्लाह गालियाँ दिलवाया करते थे। तो तर्जुमे में ख़यानत, हदीस की सनदों में ख़यानत, बहुत कुछ इसने हज़रत मुआविया पे इल्ज़ाम लगाए, उलमा देवबंद पे, बरेलवी उलमा पे। हमारा भी देखें बरेलवी हज़रात से इख्तलाफ होता है, लेकिन उस इख्तलाफ को इस अंदाज से बढ़ाना कि लेबल आप इत्तेहाद का लगा रहे हो और हो लड़ाइयाँ रही हों। आप लेबल ये लगा रहे हो कि मैं फ़िरक़ावारी ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप एक नया फ़िरक़ा लॉन्च कर रहे हो। तो जब हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैंने कुछ इसके जवाब रिकॉर्ड करवाना शुरू किए। दो चीज़ें उस वक्त सामने आई कि जो ये जवाब मैं देता हूँ ना यूट्यूब पे, ये बड़ी होशियारी से मोहतरम ये करते हैं कि उस जवाब को पी के कोई दूसरी चीज़, जैसे उस जवाब का एक पहलू लिया और उस पर जवाब रिकॉर्ड करवाया, यानी दावा को की नौयत ही चेंज कर दी और इससे इनकी व्यूवरशिप बढ़ना शुरू हुई। और हर आलिम के साथ यही इन्होंने किया, सिर्फ मेरे साथ नहीं, अहले हदीस उलमा के साथ भी, बरेलवी उलमा के साथ भी, बात को तोड़ मोड़ के पेश करना। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं अगर वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा ना तो सिवाय इसकी व्यूवरशिप में इजाफे के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो उस वक्त से मेरी तमन्ना थी कि मैं इसके सामने एक दफ़ा बैठूं। जो हमारे संजीदा हलके हैं वो इस बात पे बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आपने ये स्टेप लिया कि जो भी बात है आमने सामने होनी चाहिए, अदब के दायरे में होनी चाहिए और सलीक़े से होनी चाहिए। यकीनन ये आपका बहुत अच्छा स्टेप है। तो लोग इसको, मैं हर बयान में कहता भाई एक दफ़ा मुझे सामने बिठा दो, एक दफ़ा बिठा दो। मेरी बचपन की ख्वाहिश, हालांकि मेरे बचपन में तो ये था नहीं ये साहब थे नहीं, तो एक दफ़ा बिठा दो, एक दफ़ा बिठा दो। ये आज से नहीं, बहुत सालों से, क्योंकि लोग बहुत हमारे ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़ एक
ذہن بنتا چلا جا رہا تھا. ہمارے حضرات اکابر اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو شاید کیونکہ سوشل میڈیا کو یہ زیادہ تر لوگ دیکھتے نہیں ہیں. میں جب سفر کر کے جاتا تو میرے سفر ہوتے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ نا فتنہ پھیل رہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف سوشل میڈیا تک ہے, یہ لوگوں میں سرایت کر رہا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی وہ دلیل سے بات کر رہا ہے, آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں ہم نے بھی تو دلیل سے کلپ ریکارڈ کروایا ہے نا, دلیل سے کلپ ریکارڈ کروایا. پھر دوسری بات یہ کہ ایک آدمی کا ہدف ہی یہی ہے کہ بیٹھ کے نیگیٹیوٹی پھیلانا, اختلافی مسائل. ہمارے تو درجنوں اور دوسرے کام ہیں. ہم تو نہیں کر سکتے کہ ہر وقت انجینئر ہی کو ایک ٹاپک بنا کر ویڈیو کلپ, اس کے تو آئے دن روز آ رہے ہیں. کیونکہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں گا تو ہم تو پھر جو دوسرا ہم سے اصلاحی ایک ٹوٹا پھوٹا اللہ کام لے رہا ہے. مدرسے میں جامعۃ الرشید میں آپ کو پتہ ہے استاذ بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, وہاں افتاء کا کام بھی ہے. تو یہ سارے کام یہ تو پھر گھر بار بھی ہے. اس کا تو ایسا لگتا تھا ایک برف خانہ تھا, پہلے وہاں آگے بیٹھ جانا ہے اور جناب پورے ہفتے تیاری کرنی, ایک آگ لگا کے چلے جانا ہے. تو یہ کیسے کریں بھائی ہم؟ اچھا, اور بھی علماء نے اس کے خلاف کام کیا ہے, ہمارے حضرات نے بھی کیا ہے, اور بریلوی میں بھی ایک 2-3 حضرات ہیں جو بریلوی حضرات, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. بعض اہل حدیث حضرات نے اچھا کام کیا اس کے خلاف, لیکن وہ چونکہ مشہور نہیں ہیں, ان کے کلپ دب رہے تھے. اور میں اگرچہ مشہور ہوں لیکن میں نے پراپر طریقے سے چند کلپ تو ریکارڈ کروائے اس کے خلاف. پراپر طریقے سے کام اس لیے نہیں کیا میں نے کہ چند کلپ ریکارڈ کروانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نا بات کو گھماتا ہے. جیسے اشرف علی رسول اللہ والا کلپ میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروایا پورا مدلل, اور اس میں ثابت کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا نا اس نے کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا, یہ 100% جھوٹا الزام ہے. لیکن اس نالائق نے وہاں سے بھی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کے اس کو بھی غلط, یعنی پورے جو اصل بات تھی وہ وہاں بھی پی گیا تھا یہ, ہاں ہٹا دیا اس نے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ جب تک ہم سامنے جا کے نہیں بیٹھیں گے بات بنے گی نہیں. لیکن یہ لوگوں نے اس کو مجبور کیا کہ مفتی صاحب کو بلاؤ. باقی لوگ بھی چیلنج کر رہے تھے, وہ مشہور نہیں تھے, ان کے چیلنج دب رہے تھے. میرا چیلنج پھیل گیا پوری دنیا میں. اسی کے اپنے فینز نے اس کو بولا کہ بھائی یہ بہت شرمندگی ہو رہی ہے, ایک بندہ بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں سامنے بٹھا دو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور حضرت معاویہ کا مسئلہ, 20 رکعت تراویح کا مسئلہ, رفع الیدین کا مسئلہ, اور جو اس نے رفع الیدین کے مسئلے پر حنفیوں پہ جھوٹ بولے ہیں, اور بعض تو چیزیں ایسی ہیں جو حنفیوں کے دعوے ہی نہیں ہیں, وہ اس نے حنفیوں کے کھاتے میں ڈال کے, مثلا ویل مچھلی حنفی کب کہتے ہیں کہ ناجائز ہے؟ میں اس کا کلپ سن رہا تھا, اس نے کہا ویل مچھلی حنفیوں کے ناجائز ہے, اور پھر اس پہ جواز پہ دلائل دینا شروع کر دی کہ وہ اتنی بڑی مچھلی صحابہ نے کھائی تھی. فضول قسم کی نا. تو میں نے پھر یہ کہا بھائی ایک دفعہ سامنے بٹھا دو. تو یہ چیلنج جب گیا ہے تو اب اس کے لیے اس سے چیلنج سے پیچھے ہٹنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ میری ٹوٹی پھوٹی سی شہرت اللہ نے دی ہے, ہم اس لائق تو نہیں ہیں, لیکن یہ کہ اب جب پھیل گیا تو اب اس کو ذلت محسوس ہوئی, تو اس نے وہاں بھی بات گھمائی ہے. میں نے اس نے میرے خلاف کچھ کلپ بنائے تھے حضرت حسن کے نکاح, کثرت نکاح کے بارے میں, اور 2-3 اور بھی تھے اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں, اور بھی چند تھے جو میرے ذہن سے نکل گئے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو میں نے پھر ان پہ اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. اچھا, عورتیں اور مرد سمٹ کے نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق میں نے جو دلائل دیے تھے وہ دلائل پی گیا. یہ میں نے کہا نا کہ عورتیں سمٹ کے یہ اجماع ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, مرد. لیکن یہ فروعی مسائل ہیں, لیکن آپ کی دلیل بھی آپ کے پاس نہ ہو اور ڈھٹائی اتنی ہو کہ آپ پوری امت کو پاگل سمجھ رہے ہوں. جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, یہ تو اجماع, حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے, امام شافعی کا بھی یہی قول ہے, امام مالک سے بھی صراحتاً, اور حنفیہ کا بھی ہے. تو لوگوں میں ایسا امیج جا رہا ہے جیسے یہ معاذ اللہ یہ سارے فقہاء ائمہ کرام سارے معاذ اللہ بیوقوف تھے, علم تو ان کو عطا ہوا ہے. مرد اور خواتین کے مسئلے پر بھی کلپ ریکارڈ کروایا, اس کا بھی یہ غلط جواب دیا اس نے اور پی گیا. تو میں نے پھر اس پہ چیلنج کیا کہ مرد اور عورت کے نماز کے مسئلے پر جو اس نے گڑبڑ کی ہے, یہ میرے سامنے بیٹھے, میں اس کو سوال بھی بتا دیے, میں تم سے یہ پوچھوں گا, سامنے جواب چاہیے مجھے, کیونکہ یہ جواب گھما رہا ہے. اب ہوشیاری دیکھیں کہ جو سوال میں نے اس سے پوچھے نا, جب اس نے چیلنج قبول کیا نا لوگوں کے دباؤ میں آ کے, تو چیلنج کو اس نے گھما دیا. ہاں مجھے چیلنج قبول ہے جی, میں المحنت المفنت پہ بات کروں گا. ان کے عقیدے ہی غلط ہیں. چیلنج المحنت پہ میں نے کیا نہیں تھا,
چیلنج میں نے دوسرے مسائل پہ کیا تھا، لیکن اس نے گھما دیا المہند المفند. اور عجیب بات ہے، میرا المہند المفند پہ بالکل مطالعہ نہیں تھا، کیونکہ المہند المفند ہمارے نصاب میں نہیں ہے. مجھے یہ یقین تھا کہ جن عقیدوں پہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علاموں نے، اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے دستخط کیے ہیں، وہ عقیدے غلط نہیں ہو سکتے. لیکن میری اس پہ اسٹڈی نہیں تھی، مطالعہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے ہمیں جو بتایا کہ ایمان لانے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو بیسک عقائد ہیں وہ ایمان مفصل، ایمان مجمل میں لکھے ہوئے ہیں، العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک حادثاتی طور پر عقائد لکھے گئے تھے نا، جو ایک شکایت گئی تھی اس کے جواب میں جو وہاں سے سوالات ہی، اور اس میں صرف یہ عقیدوں کی نہیں ہے، اس میں تو فروعی بھی باتیں ہیں. تو اس نے چیلنج کر دیا. میرا اس وقت تک مطالعہ نہیں تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ یار اتنے سارے علماء نے دستخط کیے ہیں تو یہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا. تو میں نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اسٹڈی کروں گا، دیکھوں گا. اس چیلنج کو بھی میں نے قبول کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آ رہا ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ یار مجھے پتہ ہے یہ ایک ہی دفعہ ملاقات ہوگی، اس کے بعد دوبارہ یہ شاید زندگی میں مقدر نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بہت مشکل کام ہے. جہلم کے سیکیورٹی کے حالات، اور پھر یہ اس کے بارے میں جو ہے یہ نہ کرتا کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا لے، کوئی ملک دشمن ناصر، دونوں سیلیبریٹی ہیں اور مشہور ہیں، تو کوئی تھرڈ پارٹی کوئی فساد نہ کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جہلم کا امن خراب ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ یہ ایک ہی دفعہ میں ہوگا. تو اگر میں نے صرف المہند پہ بات کی نا، تو اس نے جو حضرت معاویہ 20 رکعت تراویح جو میں نے سنے ہیں تو بہت، اس کے نے تو کسی کو نہیں چھوڑا نا. اس نے تو بریلویوں پہ بھی جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اس نے تو اہل حدیثوں پہ بھی جھوٹے. وہ اہل حدیث کے بڑے مشہور عالم ہیں، وہ ان کے پاس گئے تھے، یحییٰ، آگے پورا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا، بڑے مشہور ہیں. تو مولانا یحییٰ صاحب ہیں، وہ دروازہ جب نوک کیا نا انہوں نے جا کے، تو دروازہ نوک کرنے کی حدیثیں لے آیا. بخاری حوالہ اور چیپٹر اور وہ حوالے اور آیتیں، کہ ہر چیز پہ نا اپنی کلمۃ حق ارید بہا الباطل. بخاری مسلم کی حدیثیں اور سورہ نور کی آیتیں صحیح ہیں، لیکن آپ جس جگہ فٹ کر رہے ہو وہ فٹ ہوتی نہیں ہے. تو ان کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو دروازہ نوک کر کے بھی نہیں کھولتا. ہمیں پتہ تھا ایسے ہی جانا غلط ہوگا. تو پھر بہرحال ہم نے یہ کیا کہ مجھے اس نے جو ہے نا المہند پہ لے آیا. تو میں نے کہا یار چلو جب المہند پہ لائے تو پھر انشاءاللہ المہند پہ تیاری کرتے ہیں. اور لیکن میں نے کہا کہ اس کو تراویح پہ نہ آئے، چلو رفع الیدین پہ نہ آئے، یہ ظاہر ہے فروعی مسائل ہیں. حضرت معاویہ پہ تو اس کو کسی طرح گھسیٹنا ہے، یہ نہیں چھوڑنا ہم نے، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے. اس میں کوئی دیوبندی، بریلوی، علی، تو یعنی یہ تو عقیدہ طحاویہ جو ایک امت کی کتاب ہے عقائد کی، جس پر اجماع اہل سنت والجماعت کا. حضرت معاویہ کے مسئلے پہ کیسے چھوڑ دیں اس کو بھائی؟ تو میں تو المہند پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ اس دلائل کمزور ہیں، دلائل کمزور نہیں ہے. ابھی تو ہم نے جب اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تو اور علماء دیوبند سے عقیدت بڑھ گئی ہے کہ یار کیا خاندانی عقائد ہیں ہمارے اکابر کے، اور کیا ماشاءاللہ اللہ نے، یعنی جو بات اسلاف سے اجماع کے ساتھ چلی آ رہی ہے اس سے ذرا بھی انحراف نہیں ہے. کچھ عقیدے المہند کے ایسے ہیں جو اسلام کے بیسک عقائد نہیں ہیں. لیکن میں نے کہا یار یہ جب تک حضرت معاویہ کے مسئلے پر آئے گا نہیں، جب تک المہند کے مسئلے پر بات ہوگی نہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی المہند پہ بات کریں گے ہم، لیکن ساتھ میں حضرت معاویہ پر بھی. تو وہاں بھی یہ پی گیا. پھر اس نے کلپ ریکارڈ کرا، دیکھو بخاری کی حدیث کا کیا جواب دو گے حضرت معاویہ کے بارے میں، مسلم کی حدیث کا کیا جواب دو گے، یہ نہیں آ سکتے، یہ کیا جواب دیں گے. وہ اس کے کلپ بازیاں شروع ہو گئیں لوگوں میں، امیج پھر کہ یار مفتی صاحب بھاگ گئے، مفتی صاحب نہیں آ رہے. تو پھر میں نے ارادہ کیا، میں فل پہلے میں نے تیاری کی الحمدللہ. میں کافی ساری کتابیں لے کر گیا تھا اس کے پاس، اور المہند کے عقیدوں کو پڑھا کہ ہے کیا اس میں، جو ہے پوری ڈیٹیل سے اس کی تیاری کی. لیپ ٹاپ پہ اتنا میں نے مواد اکٹھا کیا، اب تو انشاءاللہ میں ایک رسالہ شائع کر سکتے ہیں اس پہ. تو فل الحمدللہ حوالوں کے ساتھ، تیاری کے ساتھ. پھر حضرت معاویہ کے مسئلے پر تیاری کی ہم نے، اس پہ تو پہلے سے بھی تھی، کیونکہ یہ تو صحابہ کی باتیں کافی حد تک پہلے سے تھی، اس کو مرتب کیا. پھر جا کے اب اس کے پاس ہم پہنچے. ہمارا خیال تھا کہ حضرت معاویہ ہی کے مسئلے میں 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ تراویح اور رفع الیدین کا مسئلہ پھر ہم نے کہا یہ اس کی نوبت شاید اس بحث میں نہ آئے، اور چلو یہ دو بھی حل ہو جائیں نا تو بڑی بات ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم صرف اس پہ کریں گے، لیکن میں نے یہ اعلان کیا، میں نے کہا وقت بچ جائے گا تو ہم ادھر بھی آئیں گے تراویح اور رفع الیدین کے. لیکن یہ کہ بظاہر مشکل لگ رہا تھا کہ اتنا ٹائم بچے. تو یہ ہوا ہے جی. پھر
ہم نے تیاری شروع کر دی اور اس کے بھی چلے کل ہی آ جاؤ, قیامت تک کا ٹائم ہے. ہم نے کہا چلو اچھا ہے, بیچارہ پھینک رہا ہے لمبی لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ. تو مفتی صاحب جس طرح آپ نے ہمت کی, آپ کراچی سے سفر کر کے یہاں پہ آئے, بات تو تھی آمنے سامنے بیٹھنے کی, کیا ان کی طرف سے بھی کبھی آفر آئی ہے کہ ہم کراچی آ جاتے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے؟ نہیں جی, یہ تو میں نے ہی بات چلائی تھی, شروع سے ہی میں چلا رہا ہوں, اس نے تو کبھی بھی نہیں کہا, بلکہ بات تو ہم 1.5 سال سے چلا رہے تھے, قبول تو اب کی ہے اس نے جا کے, اور ان کو ابھی اعتراض ہے بغیر بتائے کیوں آ گئے. میں نے 1 ہفتہ پہلے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ میں جہلم جا رہا ہوں, انجینئر صاحب اپنی تیاری پکڑ لیں. وہ ریکارڈ کروا کے میں بھی اپلوڈ کرنے ہی والے تھے. ہمارا ارادہ تھا پہلے بتا کے آئے ہم, بھئی کوئی وہ نہیں, لیکن سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے پھر ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ کوئی تھرڈ پارٹی کوئی تخریب کاری نہ کرے, کہ کیونکہ اتنی شہرت ہو جائے گی, پہلے بات پھیل جائے گی. تو ہم نے کہا جہلم پہنچنے کے بعد ہم کون سا ایک دم سے گھر میں تو نہیں گھس رہے نا اکیڈمی میں, وہاں پہنچنے کے بعد ہم یہ کرا دیں گے. ہم ان کو ٹائم دیں گے, بھائی 1 ہفتے کا ٹائم ہے, 1.5 ہفتے کا ٹائم ہے, بلکہ یہ ٹائم بھی آپ اسی سے لیں گے. میں بہت بھرپور طریقے سے وقت نکال کے آیا تھا کہ ساری مصروفیتوں کو دائیں بائیں کر دو, ساری میٹنگ کینسل, سارے بیانات کینسل, اور ہر چیز کو کینسل کر کے یار اب ایک ہی دفعہ میں نا اس مسئلے کو ہم نے آر پار لگانے. اور میں کہتا ہوں یہ انہوں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا, اگر یہ سامنے بیٹھ جاتے تو یہ, لیکن یہ کہ یہ شاید اس کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ویسے ہی آ کے بیٹھ جاؤ نا, بغیر کسی تمہید کے اور کوئی بات اصول طے کیے بغیر. جب ایسے بات ہوتی ہے نا تو اس میں جب سامنے والا دلائل کمزور ہونا شروع کرتے ہیں نا تو وہ پھر اصول اور قوانین کو توڑتا ہے. یہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر بغیر کسی پہلے سے کوئی اصول طے کیے بغیر بات چیت شروع ہو گئی تو یہ پھر یہ گھماتا رہے گا, موضوع چینج کرتا رہے گا. تو اس کو موضوع پر لانے کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے کچھ شرطیں تھے. صحیح. مفتی صاحب اس وقت جو ہے عالم اسلام کے بے شمار مسائل ہیں, ان مسائل کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. ان سب حالات کے باوجود یہ جو ایک ایشو ہے اس کے اوپر آپ کیوں اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب محلے میں 2 آدمی لڑ رہے ہو نا تو دونوں کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ایک نے پہل کی ہو, دوسرا دفاع میں لڑ رہا ہو. اب کوئی آ کے آپ کے تھپڑ مارے اور آپ کھڑے رہو کہ جی لڑنے والے اچھے نہیں ہوتے, تو وہ دوسرا بھی لگا دے گا. آپ کو چونکہ لڑائی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, تو بھائی ہو سکتا ہے یہ جو تھپڑ لگا رہا ہے یہ اس تھپڑ کو روکنے کے لیے. تو یہ تو ہم کب سے چیخ رہے ہیں, انجینئر علی مرزا کو کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے مسائل دیکھو, آپ کیا چیزیں لے کے بیٹھ گئے ہو. بنو امیہ سے تو محمد بن قاسم ایسا, بنو امیہ سے بات شروع ہوگی, بنو امیہ پہ ختم ہوگی, اور وہ ایسے تھے. بھائی بنو امیہ میں بہت سے پازیٹیو کام بھی ہوئے ہیں, کچھ نیگیٹو کام بھی ہوئے ہیں, تو نیگیٹو کو نیگیٹو کہو, جو پازیٹیو کام ہوئے ہیں. اتنی بڑی حکومت اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کی پھیلائی ہے, اور اس وقت علمی کام کتنے ہوئے ہیں, تو وہ شاندار ماضی بھی تو ہے نا. آپ اتنا بدترین امیج آپ دنیا کے سامنے اسلامی تاریخ کا پیش کر رہے ہو, یہ تو اسلام ہی مشکوک ہو جائے گا. گورا کہے گا یار تم تو شروع سے ہی گندے ہو, ایک آدمی ٹھیک پیدا ہوا ہے, 2-4 اور. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا کہ وہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ جنت میں دال چاول کھا رہے ہیں اور جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. خواب دیکھا اس نے, تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے بھائی, جہنم میں دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب ہم کیا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکوائیں کیا. جنت میں گئے 4 آدمی ہیں, ان میں ایک علی مرزا, ایک جناب غامدی صاحب ہیں, 2-4 اور اس جیسے لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے ایسا اسلام کو بنا کے پیش کیا کہ جیسے اسلام میں 4-6 آدمیوں کے علاوہ جو لوگ ان کے کلپ سنتے ہیں, آپ ان کے کمنٹس دیکھیں نا, سارے مولوی غلط, سارے فقہا غلط. ایک امام بخاری کو اس نے پکڑا ہوا ہے, وہ بھی جان بچانے کے لیے, ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا, ان کو بھی معاف نہیں کرے یہ. تو یہ چیز اب ہم مجبور تھے اس پر. تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ امت کہاں جا رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے, یہ کر رہا تھا. ہم نے تو محبت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا چلو دلائل کی دنیا میں بات ہو جائے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. ناظرین کرام, مفتی طارق مسعود صاحب نے جہلم میں آ کر اتمام حجت کر دیا ہے. اس طرح کے دلائل سے مزین بحث اور مباحثے جاری رہنے چاہیے, علمی گفتگو جاری رہنی چاہیے, لیکن ادب کے دائرے میں. ہم امید کرتے ہیں کہ مثبت پیرائے میں علمی مباحث کا سلسلہ جاری رہے گا. JTR میڈیا ہاؤس اسلام آباد اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عبدالرؤف محمدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.